Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मुआशरे को हमें समझना होगा और मुआशरे को देखते हुए फैसले भी करने होंगे। अपनी गुफ्तगू का प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में जो खबर है वो एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है। थिंक टैंक का नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नए सूबों की तरफ जाएं। मुआशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है हम नए सूबों की तरफ जाएं। 3 उन्होंने ऑप्शंस पेश किए अपनी रिपोर्ट के अंदर। पहला ऑप्शन वो देते हैं कि 12 छोटे सूबे बनाए जाएं। दूसरा ऑप्शन वो देते हैं कि 15 से 20 छोटे सूबे कायम किए जाएं। तीसरी सूरत में वो कहते हैं कि 38 वफाकी डिवीजन्स बन सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक और जो डेटा बहुत हैरानकुन है वो ये है कि मुल्क में गुर्बत कितनी है। इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा गरीब लोग बलोचिस्तान में रहते हैं। 70% बलोचिस्तान के लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा गरीब खैबर पख्तूनख्वा में है 48%, 48%। फिर सिंध में 45% आबादी गरीब है और फिर पंजाब में सबसे कम सिर्फ 30% आबादी गरीब है। और हम ये जानते हैं कि गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा हमारी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो हुकूमत जो चल कर्जों पे रही है लेकिन 25-30 लाख पेंशन भी दे रही है अपने एग्जीक्यूटिव्स को और बड़ी बड़ी तनख्वाहों में 500% इजाफा भी कर रही है। ऐसे में मुआशी तरक्की कैसे होगी, बड़ा सवाल है। क्यों नहीं हम अपने मुल्क और कौम की खातिर नए सूबों का सोच सकते हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ मुआशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त, हम कुछ टॉलरेट करने को तैयार ही नहीं है, हम किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, हम किसी को माफ करने को तैयार नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि मारने वाले से माफ करने वाला बड़ा है, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हक दिया है कि हम वापस बदला ले सकते हैं, हम भी मारेंगे। 30 रुपए के झगड़े के ऊपर 2 भाइयों की जान गई। मसला यह नहीं था कि जान गई, मसला यह था कि वीडियो बनाने वाले 200 के करीब लोग आसपास खड़े देख रहे थे और जिस बेदर्दी से पहले एक भाई को बल्ला मार के सर पे कत्ल किया गया, फिर उसका दूसरा भाई उसकी लाश पकड़ के रो रहा था और उसी शख्स ने आके दोबारा उसके सर पे ही बल्ला मार के उसकी जान ले ली 30 रुपए की खातिर। 30 रुपए की खातिर, आई रिपीट। और इसकी बेसिक वजह जो हमारी सोसाइटी आज इस हद तक गंदी हो चुकी है, गिर चुकी है, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम करना चाहूंगा अपने मेहमानों को। उज़्मा कारदार साहिबा, एंड अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। बैरिस्टर आमिर हसन साहब फ्रॉम पीपल्स पार्टी, थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। लेडीज फर्स्ट, उज़्मा कारदार साहिबा, हमारे मुल्क की सोसाइटी का जो हाल हम देख रहे हैं मैडम, मुझे शुरू करना होगा इसी खबर से। 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों की जान चली गई। उसके पास जेब में शायद एक 5000 का नोट था जो मेरी सोर्सेज बता रही हैं, और उसको खुला नहीं करवाना चाह रहा था कि टूट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, मैं चेंज ही यूज कर लूं, कुछ खरीदारी का मामला था। और जिस बेदर्दी से सब लोगों के सामने एक शख्स ने पहले एक भाई को बल्ला दे के मारा, फिर दूसरे भाई को बल्ला सर पे मार के कत्ल कर दिया, लोग तमाशा देखते रहे। फिर मैं इस कौम को कौम बोलूं उज़्मा साहिबा या तमाश बीन बोलूं? ये वो कौम है जिसको तमाशा देखने का शौक है, अपने आप को बेहतर करने का शौक नहीं है, मुझे लगता है। योर व्यूज ऑन इट उज़्मा साहिबा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। हम कहते तो अपने आप को मुसलमान हैं और ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना भी अब क़याम पज़ीर है, लेकिन हमारी जो हरकत और सकनात और हमारे जो रवैये और अदम बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल उसमें कहीं भी हमारी कोई इस्लाम से मुनासबत नज़र नहीं आती है। हम पता नहीं क्यों बेहिस होते चले जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो वाक़या हुआ है इसकी जितनी मज़म्मत की जाए, जितना अफसोस इस पे किया जाए वो कम है। ये नहीं कि इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि आप अगर एक इंसान का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है और आपने हर हालत में इंसानियत की मदद करनी है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और बैठ के ना सिर्फ तमाशा देखेंगे, हम वीडियोस बनाएंगे
اور پھر وہ ویڈیوز اپلوڈ کر کے ہم ویوز لینے کی خاطر ہم پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ جتن کر لیں گے، لیکن آگے بڑھ کے اس چیز کو روکنے کے لیے اور بیچ میں کوئی تھوڑا سا یعنی کہ ایک کمپیشن اور آپ رحم دلی یا کوئی تصفیہ کروانے کی اگر کوشش جو ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچیں گے. تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے اور یہ بالکل اسلام کے منافی ہے. ہمیں تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہو گیا ہے. ہماری کیا ویلیوز ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں ہم لوگوں کے سامنے کیا مثال قائم کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو واقعات ہیں، سوشل میڈیا کا جو یہ دور ہے، تو یہ تو 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں چلے جاتے ہیں. ڈونٹ اور یو پھر ڈونٹ یو عظما صاحبہ ہولڈ یور سیلف ریسپانسبل. آپ حکومت کا حصہ، آپ حکومت میں ہیں، آپ کی وفاقی حکومت ہے. کیونکہ لوگوں کو انصاف ملتا نہیں ہے تو وہ اپنی عدالت خود ہی لگا لیتے ہیں، اپنا فیصلہ خود ہی دے دیتے ہیں، خود ہی قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم افغانستان کے برابر ہے، آپ کی حکومت کی محنتوں کا نتیجہ ہے میڈم. نہیں، یہ آپ دیکھیں، میں آئی ڈو ناٹ اگری ود یو. کوئی کسی صورت میں آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں. یہ جو سوچ ہے نا، یہ بالکل گمراہ کن سوچ ہے. ہمارے ملک میں عدالتیں ہیں، ہمارے ملک میں قانون ہے، ہمارے ملک میں ایک آئین ہے. ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے طلحہ. یہ خدا کے لیے آپ ایسی باتیں نہ کریں. ہم نے ایک قاعدے قانون کے مطابق جو ہے وہ اس ملک کو چلانا ہے. اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ وہ پورا ملبہ اٹھا کے آپ ریاست کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں. آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے. اچھا، اور پھر جب آپ کو سختی جب کرنے پہ جب آتی ہے ریاست، تو پھر بلبلا اٹھتے ہیں سارے. پھر کہتے ہیں جی یہ ریاست ظلم کر رہی ہے، یہ کیوں معصوم لوگوں کو پکڑ رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. تو ہم کہیں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہرگز یہ اجازت نہیں دی ٹھیک میڈم، جا سکتی ٹھیک ہے. میڈم. اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، فوراً قانون کو اس حرکت میں آنا لازم ہے. ان 2 نوجوانوں کی جان واپس نہیں آئے گی. ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب، آپ کی نظر میں 30 روپے کی خاطر 2 بھائیوں کی جان گئی، ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں کوئی شک نہیں جی کہ اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ 30 روپے کی خاطر. اب اس میں یہ جہاں ہم لوگ آج پہنچ گئے ہیں، دیکھیں اس کی وجہ یہ یاد رکھیں. میں تھوڑا سا میں ذرا انالیسس کروں گا. آج سے 45 سال پہلے جب ہم بچے تھے اور آج جو بچوں جن کو میں دیکھتا ہوں، اس وقت کے ویلیوز اور آج کے ویلیوز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے زمانے میں اگر کوئی کرپشن کرتا تھا، کوئی بندہ یا کوئی اسمگلر ہوتا تھا یا کوئی اس قسم کا شخص ہوتا تھا جس کے اوپر کوشچن مارک آتا تھا، تو ہمارے والدین ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا ان کے بچوں کے ساتھ مت کھیلو، وہ آپ کے اوپر غلط اثر کریں گے. اوبویسلی ان کی تربیت ان کے ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، تو کہا جاتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا اسمگلر ہے، جو جتنی بڑی کرپشن کرتا ہے، اس کو اتنی بڑی پوسٹ ملتی ہے اور لوگوں کی نظر میں وہ زیادہ عزت مند ہے. اس سوری. کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پورا جو سسٹم ہے، جو ہمارے ویلیوز ہیں، جو ہمارے ایتھکس ہیں، وہ بدل چکے ہیں. ہمارا دیکھیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری عدالتیں ہیں. ہماری عدالتوں کے اندر انصاف بھی نہیں ہے، عدل بھی نہیں ہے. جب ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ امیروں کو فیور کرتا ہے، غریبوں کو فیور نہیں کرتا، وہ پاورفل کے لیے بینڈ ہو جاتا ہے، اور جس کو اس نے پھینٹی چڑھانی ہوتی ہے اس کے لیے وہ ہر قسم کے الٹے سیدھے شواہد اور ہر چیزوں کو کر لیتا ہے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ مطلب میں 2-3 پولیٹیکل کیسز ہیں اس لیے میں مثال دینا نہیں چاہتا، لیکن عدت کیس کے لحاظ سے دیکھ لیں، جب اسلام کہتا ہے کہ عورت کی گواہی کافی ہے، دیٹس اٹ، تو وہاں پہ ہم لوگ ایک مرد کی گواہی، وہ بھی 6 سال بعد اس کو یاد آیا ہے کہ کون سے دن ہے، اور اس کو ہم لوگ ایز اے لے بھی لیتے ہیں. مطلب جب ہم اس جگہ پہ ہماری جوڈیشری گر جائے تو پھر ہم کیا کر گئے، جس جگہ پہ ایک بچی کو آپ اس وجہ سے پکڑ لیں کہ اس نے مٹھائی بانٹی ہے، تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس معاشرے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ہم لوگ جب
ہم لوگ جب لوگوں کو مثال دیتے ہیں تو ہم لوگ مثال دیتے ہیں ونسٹن چرچل کا، کہ اس نے کہا تھا کہ کیا، جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ہار رہے ہو جیت رہے ہو، انہوں نے کہا کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کر رہی ہے. کہتے پھر ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. دوسری طرف ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ظلم کا نظام کبھی نہیں چلے گا جہاں پہ انصاف نہ ہو، لیکن کفر کا نظام چل جائے گا. ان ادر ورڈز آپ یہ یاد رکھیں کہ کفر کا نظام ایز اے سسٹم کین ورک، کیونکہ اس کے اندر عدل ہوگا. لیکن جو ظلم کا نظام ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا کیوں نہ ہو. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کی نظر میں 30 روپے کی وجہ سے 2 نوجوانوں کی جانیں جانا، اس طرح معاشرے کا ویڈیو بنانا کس قدر پریشان کن ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی جبلت ہے. جب انسان تخلیق ہوا تو اللہ نے کہا تو یہ ہے، اللہ پاک نے لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. لیکن اگلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ ثم رددناہم اسفل السافلین. کیا تو اسے آسن تخلیق ہے، لیکن یہ گرتا گرتا گھڑے میں اور پستیوں میں گرتا جاتا ہے. اب میں انسانی تاریخ پہ اگر بات کروں تو یہ کہنا اب یہ 30 روپے پہ جھگڑا، تو میں کہوں کہ کل کا زمانہ بڑا اچھا تھا اور آج کا بہت برا ہے. میں تو پہلے جو انسان ہے، حابیل اور قابیل، آدم کے جو بیٹے ہیں، وہ یہ جھگڑے اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور خدا نے کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ جو انسانی جبلت ہے، حیوانیت پہ مبنی، یہی مصیبت ہے. اسی کے لیے سماج تشکیل پاتے ہیں کہ اس حیوانی جبلت کو ٹیم کیا جائے، کنٹرول کیا جائے. ان کی تربیت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ضرورت تو انسان کی روحانی تربیت کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو پا رہا. حکومتیں، سماج، کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا. 30 روپے کی بات ہے، ہر بات میں حکومت کو لے آنا. میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ تو آپ کے سماج کا ہے. اگر غریب آدمی کو کم از کم کوئی گھر اپنے دروازے بند نہ کرے اور بھوکے کو روٹی کھلا دے، تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ 50% کرائم ختم ہو سکتا ہے، صرف فقط اس حکم پہ قرآن کے کہ بھوکے کو روٹی کھلاؤ. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ 50% کرائم، اور اس کے لیے حکومت نہیں، آپ کے اپنے گھر کے دروازے کو لیں. تو اس لیے یہ جو 30 روپے کے لیے لڑنا، پھر معاشرے کی بے حسی، یہ انسان کی حیوانی جبلت دندنا کے ناچ رہی ہے. اور ہم اس پہ، یہ بھی ایک حیوانی جبلت ہے کہ کسی کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہم اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں. کوئی ڈوب رہا ہے، ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. کوئی مر رہا ہے، کرا رہا ہے، ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اسے وائرل کر رہے ہیں، نہ کہ اس کی مدد کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کل کے معاشرے کی یا آج کے معاشرے کی بات نہیں ہے. ہمیں خود میں ڈھونڈنا ہے کہ میں خدا کی احسن التقویم ہوں، یا میں وہ ہوں اسفل السافلین والوں میں سے ہوں. اور اگر ہر فرد اپنے آپ کو درست کرے تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اس کے بعد انصاف کی بات ہوئی تو دیکھیے، انصاف تو معاشروں میں ہم سیدھا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں. انصاف تو شروع ہوتا ہے آپ کی ذات سے، آپ کے قریب سے، آپ کے بالکل یہ جو بنیادی یونٹ ہے وہاں سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سماج کی بہتری کی طرف بے صبری بڑھتی جا رہی ہے، اور ہوس بڑھتی جا رہی ہے، لالچ بڑھتا جا رہا ہے. جس طرح آپشنز بڑھ رہی ہیں، انسان پاگل ہوتے جا رہے ہیں. وگرنہ انسانی ضرورت وہی ہے، زندہ رہنے کے لیے چند بنیادی چیزیں ہی ضرورت ہے، اور وہ ہم ایک دوسرے کی اس میں مدد کر بھی سکتے ہیں. اس میں بھی نہیں کر رہے، اور اتنی زندگی دکھا رہے ہیں مشکل کہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سماج پہ ایک بدنما داغ ہے، ایک بڑی بے حسی کی تصویر ہے کہ اس طرح ہو جانا. اور میں سمجھتا ہوں سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں، میں اس کے ذریعے بتاؤں کہ میری حکومت بڑی اچھی تھی. اس وقت دودھ اور نہر کی اس وقت کرپٹ لوگ حکمران نہیں بنتے تھے، اب کرپٹ لوگ حکمران بننے لگے ہیں. ارے بھائی، ہمیں جو قرآن کہانی سناتا ہے، بائبل کہانی سناتی ہے، توریت کہانی سناتی ہے، اس میں تو ظالم ہی حکمران بنے ہیں نا. یہ فرعون کوئی بڑا باکردار آدمی تھا جو حکمران رہا ہے؟ یہ نمرود کون تھا؟ کیا کرپٹ لوگ حاکم نہیں ہوئے ہیں؟ تو یہ باتیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس بندے نے کون سی کہانیاں سنا کے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور بات جہاں پہ آپ نے کی، دیکھیے امام حسین تو وہ میزان حق ہے، یہ کربلا، جس کے اندر آپ کو اپنے آپ کو روز تولنا ہے. اس کے لیے کسی 10 محرم کی ضرورت نہیں ہے.
ہر گھڑی آپ نے اپنے آپ کو تولنا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا بیرسٹر عامر حسن صاحب, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے, ہمیں ہدایت دے. پاکستان کا ایک نامور تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نئے صوبے بننا بہت ضروری ہیں. مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کو دور کرنے کے لیے 3 انہوں نے آپشنز دی ہیں زیر غور. پہلا آپشن یہ ہے کہ ملک میں 12 چھوٹے صوبے بنائے جائیں. دوسرا آپشن یہ ہے 15 سے 20 چھوٹے صوبے بنائے جائیں. تیسرا آپشن یہ ہے کہ 38 وفاقی ڈویژنز ہو سکتے ہیں. اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ غربت پاکستان بلوچستان میں 70%, سب سے کم پنجاب میں 30%, خیبر پختونخوا میں 48%, سندھ میں 45% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اور اگر غربت کا خاتمہ کرنا ہے, غریب کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے, تو پھر ہمیں اپنی حکمرانی کے انداز کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ ہم بہتر طریقے سے نظام کو چلا سکیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ کی نظر میں یہ تھنک ٹینک جو رپورٹ دے رہا ہے, کہ آپ اس سے اگری کرتی ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں جیسے ہم ہیں وہی بہترین ہے؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ. دیکھیں, یہ جو تھنک ٹینک ہے اچھی بات ہے, یہ اپنی تجاویز وغیرہ دیں جن پہ لوگ غور کریں, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں یہ طے ہوتی ہیں پارلیمان کی ایک ایک کمبائنڈ جو ہے 2/3 میجورٹی سے. تو اگر کوئی بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ان کے ذہن میں ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنا یہ جو پلان ہے یا اپنی جو ان کی جو آئیڈیاز ہیں یا سوچ ہے ان کو پارلیمان تک پہنچائیں, اس کی ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ میں, پھر دیکھیں کہ اس کے متعلق کیا سوچا جاتا ہے. نارملی ایڈمنسٹریٹو طریقے سے تو کہتے ہیں کہ صوبوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, جس طرح ساؤتھ پنجاب ہے, وہاں پہ ایک پورا ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر بنایا گیا تھا. ان کا اپنا آئی جی تھا, ان کا اپنے چیف سیکرٹری تھے, ان کا اپنے دفاتر تھے. اس میں لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے, ایک شخص کو ملتان سے یا بہاولپور سے یا بہاول نگر سے کسی کام کے لیے لاہور نہیں آنا پڑتا. وہ ان کے کام جو ہیں وہ اپنے صوبہ ساؤتھ میں جو ہے وہیں پہ ہو جاتے ہیں. تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں یہ ایک اچھی تجویز ہے. پنجاب میں سرائیکی صوبہ بنے گا میڈم؟ آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیں. ہر حکومت جو ہے وہ جب آتی ہے تو یہ ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہم بنائیں گے اور ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج تک نہ بن پایا. تو کوئی تو وجہ ہے اس کی. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہیں, یہ باتیں کافی دہائیوں سے ہو رہی ہیں, لیکن سم ہاؤ کچھ ابھی اس پہ ڈیبیٹ ہونا باقی ہے. اور وہ ڈیبیٹ کہاں پہ ہوگی؟ ایک تو سول سوسائٹی اپنے فورمز میں کر سکتی ہے, تھنک ٹینکس ہیں وہ تجاویز اپنے دے سکتے ہیں, لیکن ایونچولی یہ معاملہ طے ہوگا پارلیمان میں آ کے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسا ہو, معاملہ طے ہونا چاہیے, بیچ میں ہمیں لٹکا ہوا نہیں رہنا چاہیے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, مجھے یاد پڑتا ہے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کراچی کے لیے فری پورٹ کا خواب دیکھتی تھیں کہ کراچی بھی ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرح ترقی کرے, ایک فری پورٹ ہو. آج کی سندھ حکومت پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ سندھ میں کوئی دوسرا صوبہ بنے. آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے, اور کیا مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کے لیے نئے صوبوں کا قیام ہونا چاہیے یا نہیں سر؟ دیکھیے طلحہ بھائی, آپ بھی سندھ سے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے سندھیوں کے لیے, سندھ کے رہنے والوں کے لیے. لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اسی طرح یہ سب کے لیے سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی کا موقف سرائیکی صوبے کا ہے, لیکن جب سے ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے, ہمیں سنٹرل پنجاب کے اندر بہت زیادہ سیاسی طور پہ نقصان بھی ہوا ہے اور ہمیں پذیرائی نہیں ملتی ہے. تو یہ ایک سیاسی ایشوز ہے, لوگوں نے جذباتیت بنا لی ہے. تو اس لیے میں اگر اس طرح بات کروں صرف سیاسی نقطۂ نظر سے, تو پھر تو شاید آپ جسے بھی چھیڑیں گے, جتنا بھی کریں گے, اس میں خرابیاں ہوں گی. لیکن بہرحال ملک کو ضرورت ہے. میں شہید رانی کی, شہید بی بی کی آپ نے بات کی, تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 90s میں ایک کانسیپٹ دیا تھا ڈویژنل گورننس کا. ڈویژنل گورنمنٹ سے نے کہا تھا کہ بی بی نے سب سے پہلے کانسیپٹ دیا تھا, جسے بعد میں مشرف نے بھی ڈیولوشن پلان میں کچھ استعمال کیا. لیکن جو بی بی کا آئیڈیا تھا وہ تھا ڈویژنل مضبوط حکومتیں, ان تک اختیارات
اور ڈویژنل گورنرز عوام کے الیکٹڈ. تو یہ ایک طرح کا, اگر ڈویژنل گورنر کو آپ دیکھیں تو یہ ایک کانسیپٹ اور طرف جاتا ہے جو بی بی کے پاس تھا. تو میں بطور پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو صوبوں کی تقسیم کے ہوتے ہیں, یہ محض تو نام ٹی وی پروگرام پہ کر سکتے ہیں, اور محض اسمبلی فوری طور پہ اس پہ کر سکتی ہے. اس پہ ایک بحث کا آغاز ہونا چاہیے. ملک کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, یور ویوز آن اٹ سر. دیکھیں, میں اس طرح ہے کہ آپ نے بیسیکلی جو ایڈمنسٹریشن ایک جگہ پر ہے نا, کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹیولی کرنا ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ صوبہ ہو یا ڈویژن ہو یا کوئی بھی ہو, اگر جو لوگ مینج کر رہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے تو پھر اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کا چھوٹا انسٹیٹیوٹ ہو بڑا انسٹیٹیوٹ ہو, اگر اس کے اندر میرٹ نہیں ہے تو اٹ وونٹ میک اے ڈائم آف اے ڈفرنس, کیونکہ جو بندہ اس پوسٹ کے قابل نہیں ہے وہ یا سفارش سے یا رشوت سے اور یا پھر کسی اسٹرانگ لابی کے بیکنگ کی وجہ سے اس جگہ پہ چلا جائے گا. سو دیٹ ول بیٹ دا پرپز. ہاں, کیا ہمیں زیادہ صوبوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ہمیں بیسیکلی یہ ہے کہ اس وقت جو دو چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. ایک, لسانی یا کسی ایتھنک اوریجن کی بیسس پہ کوئی صوبہ بنے یا کوئی ڈویژن ہو. کیوں؟ اس میں ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ پہلے جو اس میں کوئی بلوچی کارڈ, کوئی پنجابی کارڈ, کوئی سندھی کارڈ, یہ ساری کارڈز چل رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک بلیک میلنگ یا ایک چیز ہوتی ہے. اب دوسری بات کیا ہو جاتا ہے کہ جو بیلنس آف پاور ہے یا جو ایکولیبریم ہے اس کو کریٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ ایک صوبے کو اتنی اہمیت دے دیں کہ جو اس صوبے میں آتا ہے وہ پورے پاکستان میں آ رہا ہے, تو پھر اس صوبے کے اوپر ہر ایک بندہ کنسنٹریٹ کرتا ہے اور باقی صوبوں کو آپ بھول جاتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑے سا, اگر آپ نے جو پاورٹی کے نمبر دیکھے ان کو میں ٹرانسلیٹ کروں ود دی نمبر آف سیٹس ان دا نیشنل اسمبلی جو کہ آپ کو کرتے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ سب سے زیادہ پنجاب کے, تو پنجاب کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوا ہوگا. اس کے بعد سندھ ہے تو سندھ کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوگا. پھر کے پی ہے تو کے پی کے اوپر کام ہوگا. بلوچستان بیچارہ چونکہ سب سے کم نمبرز ہیں تو وہاں پہ لوگ اتنا, آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنا انویسٹ نہیں کرتے جتنا اس کے اوپر کرنا چاہیے. تو اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم دو تین چیزوں کو کرائٹیریا بنائیں کہ نمبر ون, ہم دیکھیں کہ اس صوبے کو ہم نے کس طریقے سے اس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ ہم ان کے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچائے. یہ نہ دیکھیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی کو کہاں فائدہ ہو رہا ہے. کیا ہمیں سرائکی صوبہ کرنے سے کیا ہمیں کسی ایک صوبے کو فائدہ دے رہے دوسرے کو نقصان دے رہے, تو پھر وہ غلط طریقہ ہے. اگر ہم ڈویژن کی حد تک جا رہے ہیں اور لیٹس سے ہم لوگوں نے جیسے 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم نے جا کے صوبے کی حد تک ختم ہو گئے, اس کے نیچے ڈیوالو نہیں کیا, وہ بھی غلط ہے. تو ہمیں اس لحاظ سے دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے. کیا یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں 12 صوبے, اگر وہ 12 صوبے آپ ان کو کیسے ڈیوائیڈ کرو گے, ان کو کس لحاظ سے کرو گے, وہ اپنی جگہ پہ ایک کوشچن مارک ہوگا. لیکن میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو وائز اور ایٹ دا سیم ٹائم سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی انکم اور ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ سینسٹیو ایشو کیوں بن جاتا ہے آپ کی نظر میں؟ کیوں لوگوں کے جذبات بڑھ جاتے ہیں اس ٹاپک پہ؟ سر میری نظر میں کوئی چیز سینسٹیو نہیں ہے. اگر آپ اس کو اچھی نیت سے کر رہے ہو سینسٹیو نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی نیت میں پرابلم ہے, آپ سمجھتے ہو کہ میرے ہاتھ سے کوئی پاورز جا رہے ہیں, تو وہ سینسٹیو بن جاتا ہے. ہم لوگوں نے ہر ایک چیز کو سینسٹیو بنایا ہوا ہے. میں تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ چیز کو سمجھیں نا, تو پھر کالا باغ ڈیم بہت زیادہ سینسٹیو ایشو ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر میرا ایک پرابلم ہے کالا باغ ڈیم کی وجہ سے. میرا پرابلم یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی کالا باغ ڈیم بنے گا تو میرے صوبے میں سندھ میں سمندر پیچھے کی طرف آئے گا اور زمین کھا جائے گی, یا زمین کو وہ ایروڈ کرے گا یا اس کو کرے گا, تو اس کا ایک طریقہ ہے.
آپ دنیا میں دیکھیں کہ کیا ہوا ہے. دنیا میں آپ کو ہالینڈ مل جائے گا جس نے تقریباً 25,000 یا 23,000 کلومیٹر کا ڈائک بنایا ہوا ہے. اس سے پانی واپس نہیں آتا تو آپ اس کو سولوشن کر لیتے ہیں. اس کا آپ کو سیکنڈ بینیفٹ کیا ملے گا؟ سیکنڈ بینیفٹ یہ ملے گا کہ اس جگہ پہ ایک ڈیلٹا ایریا ہے. اس ڈیلٹا ایریا میں مینگرووز اور وہاں جھینگا بہت اچھا بنتا ہے. جب آپ یہ ڈائک بنا لیں گے تو اس کی زیادہ اچھی وہ شروع ہو جائے گی تو آپ کو وہاں پازیٹیو ہو جائے گا. دوسری طرف ہمارے کے پی میں ایک جگہ پہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگ رائٹ بینک کینال بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم لفٹ ایریگیشن کریں گے. جب ہم لفٹ ایریگیشن کریں گے دیٹ مینز وی آر گوئنگ اگینسٹ دا گریوٹی. وین وی آر گوئنگ اگینسٹ دا گریوٹی ہم اس پانی کو اوپر اٹھانے کے لیے ہم کچھ فورس کوئی بجلی یوز کریں گے. دیٹ مینز وہ ہمارا پانی پر لیٹس سے پر ہیکٹر یا پر جو بھی ایکڑ ہے وہ ہمیں اگر 500 روپے کا گریویٹیشنل فلو پہ پڑتا ہے تو اس دوسرے لفٹ کی وجہ سے ہمیں 1500 کا پڑے گا. اس کی بجائے اگر ہم ایک ڈیم اوپر بناتے تھے جہاں سے وہ گریویٹیشنل فلو سے آپ کے سدرن ایریا میں جائے گا تو آپ کو وہی سستا پڑ جائے گا. پھر آپ کو جب آپ کا بارش کا پانی آتا ہے اور آپ کو سیلاب آتا ہے تو آپ کو کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں سے آپ پانی کو مینج کر سکے اور اس کو سپریڈ کر سکے ایکولی رادر دین گوئنگ ان ون ڈائریکشن. وہ پھر آپ کو ایک جگہ مل جاتی ہے. پھر ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ فلانا شہر, اور چونکہ میں ایز اے لیڈر اس شہر سے تھا میں نے ایک خوف پھیلا دیا کہ جی یہ شہر ڈوب جائے گا. جب آپ اس کے سروے کرتے ہیں تو وہ ہائٹ جو ہے وہ ہائٹ اس ہائٹ سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک سر, ایک بریک آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب. تو یہ ساری چیزیں سینسیٹیو تب بنتی ہے جب ہمارے اپنے پرسنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس سینسیٹیوٹی سے باہر نکل کے اپنے دماغ کو استعمال کریں تو ہم بہت ساری چیزوں کے حل نکال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. 11 اگست کو غزہ میں ایک صحافی انس الشریف نے اپنی پوسٹ لگائی صبح کے فجر کے وقت اور 10 منٹ کے بعد اس کے اوپر میزائل آ گرتا ہے. اور پھر دیکھا گیا کہ غزہ کے اندر بہت کم مقامات تھے جہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل تھا جہاں سے صحافی اپنی رپورٹنگ کر سکیں. کچھ صحافی النصر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے رپورٹنگ کر رہے تھے, اپلوڈ کر رہے تھے اپنی ویڈیوز, جس کے بعد اپلوڈ کرتے ہی ان کے اوپر میزائل آ گرا. 5 صحافی شہید ہوئے. ان کو بچانے کے لیے ان کے دوسرے ساتھی جب اوپر گئے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے تو ان کے اوپر دوبارہ میزائل گرایا جاتا ہے کہ جو ان کی مدد کرنے آ رہے ہیں ان کو بھی مارا جائے. یہ سب النصر ہاسپٹل کے اندر ہو رہا تھا. یہ واحد ہاسپٹل بچا ہے جو اس وقت غزہ میں امدادی سرگرمیاں اور آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے. اس وقت 270 صحافی مر چکے ہیں, بڑی تعداد میں ڈاکٹرز مر چکے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان صحافیوں کا, ڈاکٹروں کا اس وقت فلسطین میں ہے. امریکہ خاموش تماشائی اسرائیل کی فل مدد کر رہا ہے اور پھر نوبیل پیس پرائز کا خواہش مند بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ. بڑی عجیب سی بات ہے. میں پوچھنا چاہوں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ سے, کیا کوئی اختتام ہے اس نسل کشی کا جس کو امریکہ جنگ کہتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اختتام ہے. امام مہدی علیہ السلام سر, میری نظر میں امام مہدی جی وہ تو بے شک ہے, وہ تو ایک ہے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے. لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انسانوں پہ چھوڑی جائے اور ابن آدم پہ چھوڑی جائے تو اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے اور کوئی اختتام بھی نہیں ہے. جس طرح یہ کہانی حابیل اور قابیل سے ختم ہوئی تھی یہ اسی طرح شروع ہوئی تھی اسی پہ ختم ہوگی. اس کے لیے خدا نے جو ارینجمنٹ کرتا ہے وہ اپنے عبد بھیجتا ہے یا کوئی پاک لوگ بھیجتا ہے جو یہ کرے گی تو وہ تو ایک اور بات ہے. لیکن بہرحال دیکھیے بدقسمتی ہے کہ یہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اور دہائیوں پہ محیط ہے اور اس پہ چلے جو دوسرے لوگ ہیں جو دشمن ہیں جو مخالفین ہیں یا دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ تو خاموش تماشائی ہیں, مجرم ہیں. لیکن یہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری مسلم امہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے؟ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے؟ یہ بھی تو سوالات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا سب سے بڑا اس حالات کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کروڑوں فرزندان توحید ہیں جو صرف کعبے میں جا کے دعاؤں کے ذریعے سارے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں اور ویسے وہ دوا نہیں کوئی کرنا چاہتے. ڈپلومیسی کے ذریعے, جرت کے ذریعے, آواز کے ذریعے, اتحاد کے ذریعے, اتفاق کے ذریعے یہ وہ کچھ نہیں کرتے. وہاں پہ ان کے اپنے مفادات ہیں. I'm short on time, sorry to interrupt. آپ کی نظر میں عظمیٰ کاردار صاحبہ کیا وجہ ہے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے سوائے ان کے ساتھ ان کے لیے ہم آواز تو اٹھاتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے, لیکن ہم اسرائیل کو کوئی دھمکی نہیں لگا سکتے, اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر. کیا وجہ ہے اس کی عظمیٰ صاحبہ؟ دیکھیں یہ آپ نہ سوچیں
یہ جو ہم آئی تھنک عظمیٰ حق صاحبہ ہے کی آواز یا اس لائن میں ڈسٹرب آ اس گئی میں آ گئی آ گئی یہ آ گئی اس میں انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ تھا، اور شکست فاش ہم نے صرف انڈیا کو نہیں دی، اس کو اسرائیل کو بھی شکست فاش اس میں مارکہ حق میں ملی ہے۔ انہی کے میزائل بھی تھے، انہی کی ساری اسٹریٹجی بھی تھی جو کہ انڈیا کے ساتھ مل کے انہوں نے کی تھی، اور ان کو بری طرح سے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ دل خون کے آنسو روتا ہے طلحہ، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ظلم کی رات ہے، یہ ایک نیچے انسان قتل و غارت کر رہا ہے، اور ایک اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے وہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وہ سب سے طاقتور رب کی ذات ہے، اور جب آپ معصوم جانوں کا ضیاع کرتے ہیں، معصوم بچوں کو شہید کرتے ہیں، ان کو بھوکا مارتے ہیں، آپ بچے بوڑھے جوان ان پہ آپ ایک کسائی کی طرح ان کو آپ ذبح کرتے ہیں، تو وہ ذبح نہیں ہے، وہ شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب گئے ہیں تو جو ان کی جو دعائیں ہیں یا ان کے جو اب جو یہ دکھ کی جو آواز ہے، آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ تو پہنچتی نہیں ہے؟ بالکل پہنچتی ہے، اور اس کا ہمیں اس دنیا میں نظر آ جائے گا کیا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے۔ یہ نیتن یاہو جو ہے یہ ایک کسائی ہے، اور میں ابھی امریکہ سے آ رہی ہوں، آپ یقین کرو ایک میں نے میراتھن آرگنائز کی ہوئی تھی غازہ کے لیے، اور اس میں جو فنڈ ریزر بھی تھا، وہ میکسیمم جو ڈونیشنز دیں وہ جوز نے دیں۔ جوز بہت خلاف ہیں اس کے نیتن یاہو کے۔ یہ نیتن یاہو تو پتہ نہیں کیا تماشا اس نے لگایا ہوا ہے اس دنیا میں۔ بے شک میڈم، بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ جوز بھی زائنزم سے پریشان ہے، جو ان کا ایکسٹریم برانچ ہے یہودیوں کی، زائنزم، جس کو روتھ شائلڈ، راکفیلرز اور مرڈوک سپورٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مومن صاحب، آپ کی نظر میں کیا ہماری طاقت صرف ہمارے دفاع کے لیے ہے، یا ہم دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے بھی کام آ سکتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو اگر ہم گھر میں دیکھ لیں، پاکستان کے اندر جب سینیٹر مشتاق صاحب نکلے اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ تھوڑے سے جھنڈے اٹھا لیں، تھوڑے سے فلسطین کے حق میں کچھ ریلی نکال لیں۔ ان کو کیا نکالنے دیے ریلی؟ ان کی کیا ان کے جھنڈے ان سے چھینے نہیں گئے؟ کیا ان لوگوں کو حراست میں نہیں لیا گیا؟ وہ لوگ تو کوئی وہ نہیں کر رہے تھے نا، ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن تھا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ کیا ہے، اچھا میں اس بات کے بالکل، یا تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہو نا کہ آپ بزور طاقت کچھ کر سکے، لیکن آج کل کی دنیا میں شاید وہ پرابلم نہ، وہ مشکل ہو، تو اس کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے کہا تھا کہ ہم ایز اے مسلم امہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں، دو طریقے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جا کے لڑائی کریں، آپ اسٹریٹجک وہ کر لیں، آپ ان کے جو پروڈکٹس ہیں، دیکھیں جیوز کے بارے میں جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہاں پہ یہ جو زائنزم اور جیوز کے درمیان میں آپ نے اسی طرح ڈفرینشیٹ کرنا ہے جیسے آپ نے طالبان اور مسلمانوں کے درمیان میں کرنا ہے، جیسے آپ نے یا اسلام کے در کرنا ہے، یا جیسے آپ نے یہ ہندوتوا والے لوگوں کو اور جو نارمل ہندوز ہوتے ہیں ان کی سوچ کے فرق ہوتا ہے۔ یہ ایکسٹریمزم ہر جگہ پہ غلط ہوتی ہے۔ اب اس میں کر کیا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اسرائیل کو کسی لحاظ سے آپ نے ان کو کرٹیل کرنا ہے تو آپ ان کے اوپر جو آپ کے بزنس کے لحاظ سے ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کریں، سارے مسلمان کریں۔ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، اگر وہ صرف اس کو بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، they will come down to their knees. So there are so many other ways. ہاں، اگر ہم لوگوں نے صرف اور صرف وہ رسم ازاں تو رہ گئی، باقی روح بلالی نہ رہی، یا گفتار کے غازی بن تو گئے کردار کے غازی بن نہ سکے، یا وہی طریقہ تھا کہ ہم لوگ یہ کہتے رہے کہ جی آپ لوگ یہ ڈرونز کرتے رہو اور ہم لوگ شور مچاتے رہیں گے لیکن آپ کرتے رہو۔ اگر ہمارا یہ کال اور فیل کے اندر ایک تضاد ہوگا، ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے، جو کر رہے ہیں وہ کہنا نہیں چاہتے، تو پھر اس کے بعد سر آپ جو مرضی کر لے، آپ اسی طرح سوال ڈھونڈتے رہیں گے، اور سوال آپ کے اس گنجل کی طرح ہوگا کہ جس کے اندر جس کا سر آپ کو نہیں ملے گا۔ باقی رہ گئی بات ڈیفینڈ کرنے کو، ہم کسی بھی چیز کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں گے، کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی کر لیں گے، ایک ہی چیز کے مختلف ہم وہ نکال لیں گے، لیکن ان ریئل سینس میں نہیں سمجھتا
کہ مسلمانوں کے اندر وہ ول ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کرے. تھینک یو میں نہیں سمجھتا. ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب, تھینک یو بیرسٹر عامر حسن صاحب, تھینک یو عظمیٰ کاردار صاحبہ. پاک میں سورہ الم نشرہ میں میرے پیارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور پھر ریپیٹ کرتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی, اور پھر کہا جاتا ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں, ہمارے فلسطینی بھائیوں کو انصاف ضرور ملے گا, اور ان یہودیوں کا قتل عام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح آج انہوں نے نسل کشی کی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.